बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं चैनल सियासी लोग की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरा साथ देने के लिए चौधरी गुलाम हुसैन साहब ARY न्यूज़ से और साथ ही मज़हर बलात साहब सीनियर तज़कियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ लाइन पर हैं जी सूबाई वज़ीर मज़हबी अमूर और औक़ाफ़ साहबज़ादा अदनान कादरी साहब। आइए उनसे जो है सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो PTI की हुकूमत माशाल्लाह से बन चुकी हुई है और सबसे पहले जो है आपने आते साथ ही लंगर खाने खोल दिए हैं, फिर सेहत कार्ड जो है वो दोबारा से जारी कर दिया है। तो इसका रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में किस तरह से आम आवाम को रिलीफ मिलेगा और आप किस तरह जो है दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छी हुकूमत और एक मिसाली हुकूमत कायम कर सकेंगे? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, आपने मुझे याद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जनाब इमरान खान साहब के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया और तारीख में पहली दफा इस तरह हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी दफा कोई हुकूमत नहीं आती थी। काजी साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जी जनाब, तीसरी दफा हम गवर्नमेंट में आ गए हैं और साथ साथ चैलेंजेस भी ज्यादा है, उसकी उतनी ही जिम्मेदारियां भी उससे बढ़कर है। तो अर्ज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान अल मुबारक का महीना आ रहा है। मुबारक बाबरकत महीने में हमारी गवर्नमेंट अपनी हद्दुल वसा और हद्दुल इम्कान कोशिश करेगी कि गरीब गुरबा को पैकेजेस भी दे रमजान अल मुबारक में। इसके लिए हमारे वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने रमजान पैकेज का ऐलान भी किया है और हर हलके में उससे 1,000 अफराद मुस्तफीद होंगे और पूरे सूबे में हजारों अफराद बल्कि लाख से ऊपर लोग इंशाअल्लाह अल अजीज इससे मुस्तफीद होंगे इस रमजान अल मुबारक, जिसमें मुस्तहिक फैमिली को 10,000 रुपए राशन की मद में अदा कर दिए जाएंगे और इसके अलावा राशन पैकेजेस देने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा 11 अजला में दोबारा इमरान खान की विजन के मुताबिक पनागाहों का इनेकाद, दोबारा पनागाहें खोली जाएगी और उसमें सहर व इफ्तार का एहतमाम भी होगा। हमारे मैं जहाँ से इलेक्ट हुआ हूँ वो लंडिकोतल है, कबायली इजला है, अफगान बॉर्डर है। वहां पर भी अफगानिस्तान के गेटवे पर भी एक पनागाह का इंशाअल्लाह अल अजीज इफ्तिताह होगा और वहां पर ही इमरान खान की विजन के मुताबिक उस तसव्वुर का, रियासत मदीना के तसव्वुर का जिसमें गरीब गुरबा का ख्याल रखा जाता है, उसी तसव्वुर को मद्देनजर रखते हुए वहां पर इंशाअल्लाह इसी रमजान उल मुबारक में सहर इफ्तार का एहतमाम भी होगा। प्राइस कंट्रोल के लिए वही इंशाअल्लाह बेहतरीन इक़दाम होंगे। वजीर आला साहब खुद भी उसका जायजा लेंगे। हम सारे कैबिनेट मेंबरान, बल्कि हर हल्के के मेंबरान असम्बली, हम सब इस पर तवज्जो देंगे और मजीद भी इंशाअल्लाह अल अजीज जिस हद तक हो सके हम रिलीफ देंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। अच्छा कादरी साहब, गुजारिश ये है कि आप एक पीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद सेनेटर रहे, आपके चचा वफाकी वजीर रहे मजहबी अमूर के, आपसे भी लोगों की बड़ी तवक्कुआत हैं। लेकिन आपके जो सियासी मुखालफीन हैं वो लंगर खानों पे और पनाह गाहों पे बड़ी तनकीद करते हैं। उन्होंने तो हेल्थ कार्ड पे भी तनकीद की। तो रिलीफ तो आप दे रहे हैं और दूसरी बात यह है कि आप आटे की बोरी पे किसी की तस्वीर नहीं लगाते। वो आपके मुखालफीन तो लगाते हैं ना, आप सेहत कार्ड पे लगाते हैं। तो ये जो मुखालफीन की तनकीद है इसका क्या करेंगे आप? वो कहते हैं जी लंगर खाने खोल देते हैं, पनाह गाहें खोल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत का ये तजर्बा पहले भी कामयाब रहा और इंशाल्लाह इस दफा फिर कामयाब रहेगा। हमारे मुल्क में गुर्बत
کے لکیر کے نیچے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں اپنے عوام میں جاتا ہوں اور وہاں پر دیکھتا ہوں دیگر وہ حالات ہیں، اور خصوصاً یہ پچھلے امپورٹڈ حکومت میں حالات انتہائی دیگر گو ہو چکے ہیں. عوام انتہائی پریشان ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں اگر حکومت وقت یا حکومت کے سربراہ یا صوبائی حکومت اگر ان کے سر پر ہاتھ رکھے اور ان کو یہ احساس دے کہ آپ کی حکومت آپ کے سر پر دست شفقت کے لیے ہے، آپ کے لیے لنگر خانے، آپ کے لیے پناہ گاہیں، یہ تو بندہ مومن کے اوصاف ہے کہ وہ لوگوں کو، غرباء کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور یہی صوفیاء کا بھی طریقہ رہا ہے. الحمدللہ صدیوں سے صوفیاء کے لنگر خانے بادشاہوں کی قبر ویران ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی عدنان قادری صاحب السلام علیکم. چودھری غلام حسین، ایئر بائی نیوز ایئر. آپ 3-4 چیزوں کا مختصراً جواب دے دیں. پہلے تو وہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ دھاندلی تو کے پی میں ہوئی ہے، تو اس کا اگرچہ جواب دیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہ انہوں نے پہلے میرا حلقہ کھول لو، اور بھی جو کھولنا ہے کھول لو تاکہ پتہ چل جائے. دوسرا، یہ جو پورے ملک میں انہوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اتنی دھاندلی کسی الیکشن میں نہیں ہوئی. 77 کے خلاف جو مثالی تحریک چلی تھی تحریک اس وقت، اس میں بھی اس پیمانے پر دھاندلی نہیں ہوئی جتنی کوئی آدھے سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ دھاندلی سے چینج کیے گئے رزلٹ. اس کے بعد آیا آپ کا احتجاجی تحریک جو ہے وہ فروٹفل ہوگی یا ٹین فیس؟ چودھری صاحب، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے اور کھلے عام اور سر عام کیا گیا ہے کہ جس طرح راتوں رات رزلٹ بدلے گئے، کبھی تاریخ میں ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا کہ آر او کے آفس میں جانے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے 48 49 اور یہ فارم 47 حاصل کرنے کے لیے اور 45 کے بنیاد پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. اور خیبر پختونخوا کے عوام ماشاءاللہ اس ان کی تاریخ ہے، وہ تگڑے ہیں، وہ کھڑے رہے اپنے حق کے لیے، اپنی آواز اٹھاتے رہے اور اپنے پولنگ آر او کے دفاتر سے ایک منٹ نہیں ہلے. ہزاروں لوگ میرے حلقے میں بھی کھڑے رہے. الحمدللہ یہاں پر بہت سارے علاقوں میں رزلٹ بدلنے سے بچایا گیا، لیکن بدقسمتی سے پورے ملک کے سارے حلقوں کو رزلٹ بدلوانے سے ہم نہیں بچا سکے، اور اس میں ایسی دھاندلی کی گئی کہ اس کا تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا. ایسے حلقوں میں ایسے لوگ جتوائے گئے. پشاور میں ایک حلقہ ہے، آپ حیران ہوں گے، اس کے ایم این اے سیٹ پر جمعیت علماء اسلام کا امیدوار جیتا ہے اور ایم پی اے کی سیٹ پر پیپلز پارٹی کا امیدوار جیتا ہے. یا تو دونوں جمعیت کے جیتنے چاہیے تھے، یا دونوں جو ووٹر تھا وہ نیچے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہا تھا، اوپر جمعیت کو دے رہا تھا. اس طرح کے بہت سارے تجربات کیے گئے. ایک افغان سٹیزن ہے، ان کو جتوایا گیا، اور کلیئر کٹ افغان سٹیزن ہے، وہ ہمارے کے اسمبلی کا ممبر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے، اور اس میں اگر ہم احتجاج نہ کرے تو کرے کیا؟ ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا چکے، ہر دروازے اور دہلیز پر جا چکے. ہمارے پاس پروٹیسٹ کے سوا کیا راستہ بچتا ہے؟ مجھے تو کوئی راستہ اور نظر ہی نہیں آ رہا سوائے احتجاج کے. ہر فورم پر بیان کر چکے، ہر جگہ ثابت کر چکے، ہر جگہ اپنی آواز پہنچا چکے، لیکن اس کے باوجود کوئی سنوائی نہ ہو رہی ہو تو ہمیں پروٹیسٹ کے سوا ہمارے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ عدنان قادری صاحب، یہ تو آپ نے بجا فرمایا اور چودھری صاحب نے درست نشاندہی کی ہے دھاندلی کی. اب جو خیبر پختونخوا میں ایک اور تماشا ہو رہا ہے جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے کہ جن پارٹیوں نے 19 سیٹیں جیتی ان کو 29 سیٹیں دی جا رہی ہیں مخصوص. تو یہ تماشا کیسا ہے؟ یہ تاریخ کا شرمناک باب ہے، اور مجھے
مجھے 25,000 لوگوں نے الیکٹ کیا ہے. کیا ان 25,000 ووٹروں کے ساتھ اور میرے ساتھ جو ایم این اے ہے وہ 65,000 کی لیڈ سے جیتا ہے؟ آیا یہ ان لوگوں کے ووٹوں کا مذاق نہیں ہے کہ ہماری اسمبلی میں جو ہم لوگ اپنی نشستیں کمپین کر کے جیتتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا حق ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائے، پی ٹی آئی کا حق ہے، سنی اتحاد کونسل کا حق ہے، اور اس کے باوجود نہ دیے جانا اور پوری اسمبلی اپنی مرضی کی بنا کر رکھ دینا. ہو سکتا ہے کوئی اگلے دن یہ قانون آ جائے کہ یہ جو باقی ممبران بچے یہ بھی باہر نکال دے اور اپنے بھی لے آئے، شہیدیں بٹا دے اسمبلیوں میں تاکہ خوش بھی رہے اور یہ سارا منظر بھی دیتے رہے. اور کوئی ہمیں تو یہی تھا قادری صاحب، لیکن عوام نے ناکام بنا دیا. بالکل پلان یہی تھا، لیکن عوام نکلی اور بڑے زور و شور سے نکلی، اور الحمدللہ کہ عوام نے وہی خان کے ساتھ محبتوں کا بھرم بھی رکھا اور وہی محبتوں کا اظہار بھی کیا. جناب جی قادری صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح کے اب پورے چاروں صوبوں میں الگ الگ جو ہے گورنمنٹ بن چکی ہوئی ہے اور وفاقی حکومت بھی آپ کے ساتھ زیادہ ان کے ساتھ نہیں چل پا رہی، ظاہری بات ہے وہ جو زور و زبر زبردستی سے آئے ہیں یا پھر ویسے ہی وہ مسلط کیے گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح جو ہے عوام کی پسندیدگی جو ہے وہ ان میں نظر نہیں آ رہی. تو کیا یہ حکومت بہت زیادہ عرصے تک چلے گی، یا پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے ماہ تک یا کتنے سال تک یہ اپنا نکال سکتے ہیں وقت؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ ہم کتنی دیر تک چل سکیں گے اس حکومت کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ. لیکن یہ ہمارے ادھر صوبے میں جو وزیر اعلیٰ عمران خان نے ان کو ذمہ داری دی ہے، وہ بھی الحمدللہ دبنگ آدمی ہے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے. وفاق سے ہر صورت میں اس پختونخوا کے صوبے کے غریب عوام کا حق ہے. ان کے گھروں سے نہیں آیا یہ پیسہ، یہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور ان کو اس صوبے کو بھی اپنا حق دینا پڑے گا. امپورٹڈ حکومت ایک دفعہ پھر مسلط کی گئی، آج امپورٹڈ صدر بھی ایوان صدر میں آ گیا ہے، اور امپورٹڈ صدر اور امپورٹڈ وزیر اعظم مجھے یہ چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا، لاسٹ میں آپ مجھے اور ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق یا پھر وہ ان کے مطلب دوبارہ سے اس طرح باہر آنے یا حکومت بنانے میں کتنا کے وقت لگے گا، یا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کر رہی ہے ان کی رہائی کے مقابلے میں یا مقابلے میں؟ قرارداد وہاں پہ اتنی ہوئی. جی چودھری صاحب آپ کو نہیں سن سکا جناب؟ نہیں، چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اسمبلی کی قرارداد منظور ہونی چاہیے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اور یہ جو عائشہ چودھری نے پوچھا ہے وہ تو یہی پوچھ رہی ہے نا کہ جو لوگ عوام پوچھتے ہیں کہ کب تک توقع ہے خان صاحب باہر آ جائیں گے. ہم سب انتظار میں ہیں کہ وہ تاریخی دن بھی آئے اور وہ خوبصورت دن بھی طلوع ہو اور ظلم کی یہ اندھیری رات انشاءاللہ ختم ہوگی اور امید کا سحر طلوع بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کا نظارہ بھی کریں گے. لیکن وقت سے پہلے کی بات ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ پی کے گورنمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرے گی. اور قرارداد اس لیے ابھی تک منظور نہیں ہو سکی کہ ہم ابتدائیہ ایک دن حل برداری ہوئی، دوسرے دن ووٹنگ ہوئی، تیسرے دن وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا، وہی ایجنڈا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بھی اجلاس ہوگا قرارداد کیا اپنے دل و جان پیش کریں گے جناب اپنے لیڈر کے لیے. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ عدنان قادری صاحب آپ کا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لاسٹ پہ یہی کہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہم جان سکیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگتا ہے. شکریہ اور اللہ حافظ.